बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए जी, आज हमने जूज़ 22 डिस्कस करना है और जूज़ 22 में सूरह अल अहज़ाब भी आती है और वो हमने पिछले जूज़ में उसको कवर कर ली है, कुछ आयतें उसकी इस जूज़ में भी थी। लेकिन अब जो हम शुरू करेंगे वो सूरह सबा से करेंगे। ये सूरह सबा जो है जूज़ 22 में है, 34th है कुरान के सीक्वेंस के हिसाब से, नज़ूल इसका 58th है, मक्की सूरत है और ये है कौम सबा के बारे में। और इसमें जो हमने मेन टॉपिक्स कवर करने हैं ना, सबसे पहले तो तारीफ़ के काबिल ज़ात कौन सी है। तारीफ़ के काबिल ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है, उसको कवर करना है कि अल्लाह ने इस दुनिया और आखिरत में हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। और तौहीद का हमने इसमें ये भी कवर करना है कि अल्लाह ताला का इल्म वसी है और ज़मीन आसमान का बनाने वाला भी अल्लाह ताला ही है। और जब हम आगे जाते हैं आया नंबर 3 पे, तो अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया कि जिन्होंने कुफ्र किया और क़यामत नहीं आनी तो अल्लाह जैसे नहीं ला सकता। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है और अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ का लाने वाला है। और उसके अलावा हम जब इसके आगे जाएंगे तो आगे जो हमने इस सूरत में टॉपिक कवर करना है वो हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद पर जो अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स की थी। हज़रत दाऊद अल्लाह के नबी थे और उन पे अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये भी थी कि वो एक तो अल्लाह के नबी थे, दूसरा ये था कि वो उन पे अल्लाह ताला ने किताब उतारी जो कि सबूर थी। तीसरी बात ये थी कि उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पढ़ते थे ना तो चिड़ियाँ और जो परिंदे थे वो रुक जाते थे और हम्द करते थे और पहाड़ भी जो है वो हम्द करते थे, झूमते थे। और अब आप कहेंगे पहाड़ कैसे झूमते या किस तरह, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुतशाबिहात में होती हैं तो उनका कोई होगा तरीका उस वक़्त। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको ये इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। और सबसे उनकी एक ये भी उनको अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया हुआ था कि लोहा जो है वो उनके हाथ में बहुत नरम हो जाता था। और दूसरे इसमें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो इनके बेटे थे और उनकी भी ब्लेसिंग्स जो थी वो बेशुमार थी और वो अल्लाह के नबी थे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने हवा उनके साथ इतनी उनके लिए ताबे की हुई थी कि वो 2 दिन का सफ़र जैसे एक दिन में कर लेते थे, बहुत जल्दी हर जगह पहुंच जाते थे। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जिन्हों पर उनका कंट्रोल किया हुआ था। और उसके अलावा आपको ये पता ही है कि जब हज़रत सुलेमान का इंतकाल हुआ तो जिन्नात को पता ही नहीं चला था। और जब जिस स्टिक से वो खड़े हुए थे वो स्टिक एक कीड़े ने खा ली, तो जिसकी वजह से जो है वो स्टिक ख़त्म हुई, लकड़ी ख़त्म हुई उसकी। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो गिर गए क्योंकि वो बहुत हो चुके थे पहले ही। तो इससे अल्लाह ताला का बताने का ये मकसद था कि गायब अल्लाह ताला ही जानता है। हम कहते हैं ना जिन जैसे जिन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी कुछ नहीं जानता, अल्लाह ताला को ही पता है। और वो हज़रत सुलेमान को वो समझ लिए कि काम वो इसी चक्कर में कर रहे थे कि हज़रत सुलेमान खड़े हुए हैं और उनको देख रहे हैं, हालांकि हज़रत सुलेमान उस वक़्त तक हो चुके थे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने और ये भी बताया कि वो जैसे हज़रत सुलेमान हुक्म देते थे और वैसे ही जिनवा महल्लात बनाते थे और वो अल्लाह ताला के एक बहुत ही शुक्रगुजार बंदे थे। और उसके अलावा आगे जो है कौम सबा का वाक़या जिस पे ये सूरत का है नाम भी है, तो ये हज़रत सुलेमान के कुछ हिस्ट्री में आता है जैसे हज़रत सुलेमान के बाद का ये वाक़या है, काफ़ी बाद के दौर का वाक़या है। क्योंकि ये तो बस्ती जो है खुशहाल थी, तकरीबन 1300 साल से ना अरूज पर भी थी। और इस बस्ती का एक और सबा का नाम इसका इस तरह से था कि एक बंदे का नाम सबा था जिसके 10 बेटे थे और ये बहुत ही खुशहाल लोग थे। और दुनिया के हिसाब से मतलब जैसे यमन में थी ये, जैसे बहुत ही खुशहाल थे, यानी दुनिया के हिसाब से खुशहाल। इस तरह बागात थे, साफ़ सुथरी जगह थी, इतनी साफ़ सुथरी थी कि कहीं तफसीर में आता है कि मक्खी कीड़े कुछ भी नहीं थे उसके ऊपर। और पानी स्टोर करने के लिए उन्होंने डैम्स बनाए हुए थे। मगर मसला क्या था कि वो बहुत ही नाशुक्रे लोग थे और अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं थे। और जब कोई भी अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता, अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स देता तो है, ढील देता तो है, फिर अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा होता है कि आपने उसको किस तरह यूज़ किया। और फिर जब क्योंकि ये इतने नाशुक्रे थे तो फिर इनके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया और जिसके सैलाब भेजा अल्लाह ताला ने, अज़ाब आया और ये सारी कौम जो है वो ख़त्म हो गई। उसके अलावा जो अगला टॉपिक हमने इसमें कवर करना है ना, वो है ज़ालिमों के इल्ज़ामात एक दूसरे पर क़यामत के दिन। तो छोटे बड़ों पर और बड़े छोटों पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि क़यामत के दिन कि तुम्हारी वजह से हम गुमराह हो गए, तुमने हमें गुमराह किया। और जब वो डे ऑफ जजमेंट में देखेंगे फंसेंगे। तो जबकि जो तकब्बुर करते थे वो कहेंगे हमने तो तुम्हें नहीं कहा था, तुम ही हमारे पीछे आ रहे थे। तो वो उन पे कहेंगे कि तुम हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो, हम तुम्हारी इस सज़ा के ज़िम्मेवार नहीं हैं। जबकि वो छोटे कहेंगे कि कमज़ोर कहेंगे कि इनके तकब्बुर की वजह से
کہ یہی تکبر کرتے تھے. آیت نمبر جب آپ 33 میں جاتے ہیں نا کہ اللہ کو نہ مانو, تو یہی تکبر کرتے تھے اور کفر کرتے تھے, اور جس کی وجہ, اور دن رات یہی کہتے تھے جس کی وجہ سے ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے. اس لیے جو ہے نا فیصلے اپنی زندگی کے نا خود کریں, کسی کے اثر میں آ کے نہ کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں آگے کور کرنا ہے 5ویں نمبر پہ خوشحال لوگوں کا کفر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو جتنے خوشحال ہوتے ہیں نا اتنے ایلیٹ تھے, جیسے جتنے زیادہ تھے تو ان کا اتنا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں اور نبی کو نہیں مانتے. آپ جب بھی دیکھیں گے نا تو جب نبیوں کی ہسٹری بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماننے والے ان کو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا وہ بہت مشکل سے اپنی ایگو چھوڑتی ہے, اپنا تکبر چھوڑتی ہے. اور قیامت والے دن جب یہ آمنے سامنے لائے جائیں گے, جب یہ جن کو پوچھتے تھے بتوں کو یا فرشتوں کو, تو پھر ایون فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں پوچھتے تھے, اور فرشتے کہیں گے کہ ہمارا تو رب تو ہے یا اللہ. اور جو حضرت عیسیٰ کو بھی جب لایا جائے گا, وہ حضرت عیسیٰ کو کہا جائے گا کہ آپ نے ان کو کہا تھا, کہ جیسے مفہوم اس بات کا اس طرح سے کہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے کہ تمہیں آپ کو رب مانے, تو وہ کہیں گے کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اس کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو مطلب اس اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی بتایا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ تو جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں, اور یہ ایک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو اس کی آخری آیت ہے 54, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو, جیسے جو لوگ بھی کہیں گے ہم بعد میں کہ ہم مان گئے, تو اس وقت ایمان کا وقت تو دور رہ چکا ہوگا. دنیا میں ہی صرف ایمان کا وقت ہے, اور دنیا میں بھی وہ ٹائم ہے کہ آپ نیکی کر لیں. جب آپ اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کافر لاکھ چاہیں گے کہ ہم کاش ہم مان لیتے, لیکن وہ پھر ان کو صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا. تو آگے ہم چلتے ہیں جی, اس میں اسی جز میں آگے ہے سورہ فاطر. سورہ فاطر جو ہے وہ مکی صورت ہے, اس کا نزول 43 ہے, قرآن کے سیکوینس میں 35 ہے. اور فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا یا تخلیق کرنے کو کہتے ہیں فاطر. تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا اس میں کہ زمین آسمان کے بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ, یہ اس لیے اس صورت کا نام بھی فاطر ہے. تو جب آپ شروع کی آیتوں میں جاتے ہیں نا تو وہی تو ساری اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حکمت والا, اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کرنے والا ہے. تو یہ کیونکہ مکی صورت ہے تو اس میں 3 ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں. ان میں توحید ہے, اور وارثین قرآن کون ہوتے ہیں, اور مشرکین کی قسمیں جو وہ کھاتے تھے. تو سب سے پہلے جو ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے توحید کا. تو وہ یہی ہے زمین آسمان بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, فرشتوں کو پیغام سنانے والا. فرشتے کو اللہ تعالیٰ, اور وہ فرشتے اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ وہ نیچے آ کے پھر انسانوں کو پیغام اللہ کی وحی کے تھرو دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اس طرح بھی ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں جیسے, اور حضرت جبرائیل کی جیسے ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ ان کے کتنے زیادہ پر تھے, اتنے زیادہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو دیکھا آسمان پہ حضرت جبرائیل تھے تو وہ پورا آسمان ان کے پروں سے کور ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بنائیں, بادل بنائے, بارش اللہ تعالیٰ کرتا ہے, انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی. اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں وہ جو ایک سمندر کا ہے نا میٹھا اور نمکین پانی جو آپس میں مکس نہیں ہوتا, اور حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مچھلیوں کے ذائقوں میں بھی کوئی اتنا فرق نہیں. یعنی 12 آیت نمبر جب 12 پہ جاتے ہیں نا, 2 سمندر برابر نہیں ہو سکتے, ایک میٹھا ہے دوسرا نمکین ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی یہ سمندروں پہ کشتیاں چلاتا ہے نا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل ہم نے اس میں پڑھے. اس کے علاوہ مختلف رنگ, مختلف قسموں کے پھل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, پہاڑ بنائے جن کے ڈفرینٹ رنگ ہیں, جن کے ڈفرینٹ سائز ہیں, اور مختلف رنگوں کے انسان بنائے ہیں, جانور بنائے ہیں. اور اس کے علاوہ اتنا کچھ دکھا کے بھی جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ کہ کھجور کے گھٹلی کے اندر جو دھاگا سا ہوتا ہے وہ اس کے مالک بھی نہیں ہے, یعنی اس کے برابر بھی ان کا کچھ اختیار نہیں ہے. یعنی کسی چیز پر ان کا اختیار نہیں ہے. جو یہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں وہ ان کی مطلب اتنا بھی نہیں وہ کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کھجور کی, اگر آپ ویسے دیکھیں تو کھجور کے اندر جیسے وہ گٹھلی کے اندر چھوٹی سی وہ ریشہ سا ہوتا ہے, وہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن ہے, وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اور ہر چیز کی کوئی وجہ ہے وہ, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے وجہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں اسی صورت میں تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, آگے جو چوتھا ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے کہ جو وارثین ہیں قرآن کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وارثین بنا کر بھیجا. یعنی وہی اب
چوزن ون ہیں. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ایک تو وہ جو گناہگار ہوتے ہیں, دوسرے جو گناہ اور نیکیاں جن کی برابر ہوں گی, تیسرے وہ ہوں گے جو نیک لوگ ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بھی کر دیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھنا ہے جو نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں میں سبقت لے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پہ جائے گا. جب ہم آیت نمبر 29 پہ جاتے ہیں, جو اللہ کی کتاب کو پڑھے اور اسے فالو کرتے ہیں, تو وہ, اور آیت نمبر 30 پہ جب جاتے ہیں, یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں 100% نفع ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ عبادت کر رہے ہیں, اتنا ٹائم ادھر لگا رہے ہیں, اور دنیا میں لگا دیتے تو پتہ نہیں کیا بنا لیتے. لیکن جب وہ اگلے جان دیکھیں گے نا کہ جو عبادت کرنے میں, نیکی کرنے میں انہوں نے جو کما لیا ہے, تو وہ ان کو کبھی وہ دنیا میں جو کمایا وہ تو یہیں رہ جانا ہے. جو عبادت میں کمایا ہے تو اصل میں تو وہی چیز ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ آیت نمبر اس میں لکھا ہے کہ 44 میں جائیں, جو اس آیت ہے اس سورت کی, سورہ فاتر کی, کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اور عبرت لو. یعنی یہ کہ قوموں کے جو انجام ہوئے ان چیزوں سے آپ عبرت لیں کہ جو نافرمان بردار تھے ان کا کیا حال تھا. 5ویں نمبر پہ ہم نے جو ٹاپک اس میں کور کرنا ہے وہ مشرکین کی قسمیں ہیں. تو مشرکین کی قسمیں کیا تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی جیسے تکبر کرتے تھے کہ جیسے نشانی آئی, کوئی نشانی آئی تو اپنائیں گے, یعنی کوئی معجزہ دکھائیں, کوئی نشانی آئی تو پھر ہم اپنائیں گے. اور جب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا بھی 2 ٹکڑے کر دیے تھے, معجزہ دکھایا تھا, لیکن پھر بھی وہ مانے نہیں. تو کوئی نشانی آئے تو اپنائیں گے, مگر پھر بھی اطاعت نہیں کرتے تھے. اور اس کی نا اطاعت کرنے کی ان کی کیا وجہ تھی؟ ان کی 2 وجوہات تھیں. ایک یہ کہ وہ تکبر کرتے تھے, دوسرا یہ دنیا کی لالچ تھی, اس لیے وہ بات نہ مانتے تھے. جب ہم اس کی آخری آیت پہ جاتے ہیں جو کہ 45 ہے, کہ جو عمل کیے انہوں نے زمین پر چل پھر کر دیکھیں اور عبرت کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی عمل کیے نا زمین پر, کوئی عمل جو بھی انہوں نے عمل کیے ہیں برے, تو اگر اس طرح یہ عمل کریں گے نا, تو جب یہ پکڑے جائیں گے نا تو پھر اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی, یعنی جب موت یا قیامت آ جائے گی, تو اللہ خود ہی ان بندوں کا حساب کر لے گا, یعنی کہ پھر توبہ کی مہلت نہیں ملے گی. اب آگے ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کی تقریباً 27 آیات ہیں جو اس جز میں ہیں. اور اگر آپ نے ہمیں, کیونکہ اگلے جز میں بھی سورہ یاسین جاری ہے, لیکن ہم کوشش کریں کہ اسی جز میں ہم سورہ یاسین کو ختم کر دیں. تو سورہ یاسین 22 میں بھی ہے اور سورہ یاسین 23 میں بھی جاری ہے. اور 22 سورہ یاسین میں 27 آیات ہیں. اچھا, سورہ یاسین جو ہے جی یہ مکی صورت ہے اور یہ بہت پیاری صورت ہے. 36 اس کا سیکوینس ہے, تو نزول کے حساب سے 41 ہے. اور یاسین یعنی پہلی یہ حروف مقطعات ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ان کے تو مطلب کسی کو نہیں آتا, تو اس لیے اس حروف مقطعات کے اوپر ہے, اور اس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا. اور اس میں تقریباً ہم نے 8 ٹاپک کور کرنے ہیں. اور پہلا ٹاپک ہے جو اس میں کور ہوا ہے وہ رسالت اور قرآن, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, حق پر ہیں. قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 3 پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں, اور مشرکین جھٹلاتے تھے اللہ کی طرف سے, کہ اللہ کو جھٹلاتے تھے یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ہی گواہی دی ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم اس میں آگے جاتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ٹاپکس پہ ہم نے کور کرنا ہے وہ قریش پر افسوس کیا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے اکثر ایمان نہ لائیں گے. اور اکثر واقعی قریش میں سے آپ دیکھیں تو وہ ایمان نہیں لائے تھے, اور بہت سے لیڈر تو ان کے ویسے ہی بدر میں ہی ختم ہو گئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب ان میں سے اکثر, یعنی نبی ان کے بیچ میں ہے, تو واقعی افسوس کی بات نہیں ہے کہ نبی آپ کے بیچ میں اور ڈائریکٹ ان کو وحی آ رہی ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لے آ رہے. اور تیسرا ٹاپک ان میں نا 3 نبی اور ایک جو جنتی آدمی کا قصہ ہے اس سورہ یاسین میں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 نبی بھیجے ایک نیشن کے اوپر, پھر اس کے بعد ایک تیسرا نبی میسنجر بھی بھیجا, لیکن قوم نا ان تینوں کو جھٹلا رہی تھی, اور قوم کا ارادہ تھا کہ ان کو سٹون کر دے گی یا مار دے گی. ان کو ٹارچر تو کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نبیوں کو, لیکن انہوں نے نبی مارے نہیں تھے. لیکن ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا, تو اس نے کہا کہ یہ دعوت جو نبی دے رہے ہیں نا, اس قوم کو سمجھایا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں, یہ صحیح دعوت ہے, یہ حق ہے اور اس کو مان لو. لیکن وہ نہیں مانے, اور انہوں نے اس نبیوں کو تو کچھ نہیں کہا جو 3 نبی تھے, لیکن اس بندے کو قتل کر دیا.
تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کا خاص قصہ ہے قرآن میں اور بہت پیارا ہے سورہ یاسین میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور اس نے کہا کہ کاش وہ اتنا نیک صفت آدمی تھا، حالانکہ انہوں نے اس کی قوم نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اور اس نے کہا کاش کہ بندے دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ جنت میں چلا جائے گا اس کے ساتھ اللہ نے کتنا بہترین معاملہ کیا ہوا تھا، تو وہ یہ کہتا ہے کاش وہ دیکھ لیتے کہ وہ کتنے غلط تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب ہم آگے جاتے ہیں اس صورت میں تو آگے ٹاپک جو کور ہوا ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے افسوس کیا، کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا، اور ان پر افسوس ہے پچھلی قوموں سے، یعنی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا جن کو اللہ نے ختم کر دیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمان بردار تھے۔ آگے اس صورت میں ہے اللہ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں۔ اللہ کی قدرت کے جو دلائل ہیں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے غلہ بنایا، کھجور کے درخت تھے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے، دن رات کے جوڑے بنائے، سورج چاند کا نظام بنایا، یعنی ہر یہ اللہ کی قدرت بتائی گئی کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آگے جب ہم اس صورت میں جاتے ہیں نا تو پھر قیامت کے بارے میں، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کس نے ہمیں جگا دیا، یعنی جب قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کس نے ہمیں جگا دیا، اٹھنا نہیں چاہیں گے، اور لوگ ایک ہی آواز میں اکٹھے ہو جائیں گے یعنی ڈے آف ججمنٹ والے دن۔ اور جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا نا وہ تو سائے کے نیچے ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور جو دوزخ میں لوگ جائیں گے نا تو ان کو یاد دلایا جائے گا کہ آپ کو پہلے وارننگ دی گئی تھی کہ آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں، لیکن آپ انہی کے پیچھے چل پڑے۔ تو پھر ان کے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے اور وہ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے اعضاء ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ وہ یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم اس کا آگے اس سورہ یاسین کا دیکھتے ہیں نا تو آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن جو انہوں نے، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شاعری ہے یا کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن نصیحت ہے۔ قرآن میں صرف نصیحت ہے آپ کے لیے، ہدایت ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں بھی بتایا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کس طرح کشتی اور چیزیں پیدا کی اور کس طرح یہ سواریاں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ چاہے تو جسے چاہے غرق کر دے، اور جہازوں میں جیسے آپ یہ سوچیں ہزاروں ٹن کے آئل جا رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی چیز آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اتنا سامان لے کے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں ڈوبتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، جیسے آپ اس کی مثال اس طرح لے لیں، جب آیا نمبر 71 72 میں جاتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے بے بس کر دیا، جیسے بڑے بڑے جانور بھی انسان کے کنٹرول میں دے دیے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہیں، جیسے کہنے کو اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو سواری کریں، آپ چاہیں تو ان کو جس طرح مرضی ان کو اپنے حساب سے چلائیں، حالانکہ اتنے بڑے جانور ہوتے ہیں، انسان کو کنٹرول کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ جب آپ اینڈ پہ جاتے ہیں سورہ یاسین کے تو جو اس کا کنکلوژن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان اور زمین جو بنائے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے بڑی ہو یا چھوٹی سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا ہو جا تو پھر وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون والا میٹر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اور آخری صورت میں یہ ہے کہ آخری آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے اور ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ مت بھولنا کہ واپس آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو بس یہ آیا نمبر 22 اور سورہ نمبر 20 جز 22، اور ہم نے سورہ یاسین اور 23 کا جو پارٹ تھا سورہ یاسین کا وہ ہم نے کور کر لیا انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ ہم جز 23 پہ چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔